Assalamu alaikum. Today I have Wild King of White at MK Fantasy World by Muniba Khalil, and it's episode number 66. And now my throat is also like मेरा गला ठीक हो गया है और आवाज़ भी, so I can speak properly now. Let's start the episode. And it's the special episode with Minsa and Sahi, and hope so you all will enjoy. ज़हीर की खामोशी उसे मज़ीद डरा रही थी। उसका सारा ध्यान ड्राइविंग पे रखने पर उसने अपनी हथेलियों को देखा। वो सारी पसीने से भीग चुकी थी। उसके चेहरे पे भी हल्का हल्का पसीना था। उसने हाथ की पुश्त की मदद से साफ करते उसे देखा। अहमद, मुश्किल से अल्फाज निकले थे जब उसने ड्राइविंग के दौरान ही उंगली उसके होंठ पर रख दी। कुछ मत बोलो, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। कुछ मत बोलो, मुझे जल्द घर पहुंचना है अभी। मिन्सा की ज़ुबान तालों से चिपक गई। वो रैश ड्राइविंग करते ही घर पहुंचा। मिन्सा को ऐसी ड्राइविंग की आदत थी, मगर उसे उस जुनूनियत की आदत नहीं थी जो अभी ज़हीर उस पर अयां करता। रात हो चुकी थी, सब सो चुके थे। उनके पीछे ही दूसरी गाड़ी में सिद्रा आ रही थी, मगर वो उनसे बहुत पीछे थी। ज़हीर गाड़ी घर के अंदर ले जाते गेट के सामने रुके। गाड़ी से निकलते उसकी तरफ आया। उसे गाड़ी से निकलने का कहने के बजाय खुद ही उसे बाहों में उठाते ठोकर की मदद से दरवाज़ा बंद कर दिया। मिन्सा में दोबारा कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने बस थूक निगलते नाक की सीध में जाते ज़हीर के चेहरे को देखा। उसे आज अपने पोर्शन के दरवाजे से अंदर लाया था। वहाँ से घर मज़ीद शानदार लगता, मगर अभी उसे कुछ भी शानदार नहीं लग रहा था। अभी उसे बस हर चीज़ में अपनी मौत नज़र आ रही थी। ज़हीर उसे सीधा अपने कमरे में लाया। वो उसकी गोद में आंखें नीचे पड़ी थी, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेती है। ऐसे नहीं बच सकती तुम, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। उसको पास करते हाथ उसकी कमर में डाला। उसने आंखें नहीं खोली। मुझे देखते ही इन आँखों में जो चमक आती है, मुझे उस चमक से मोहब्बत है। उसकी आँखों का बोसा लिया। वो ज़हीर के कोट को मुट्ठियों में दबोच के, क्या मेरा पास आना बुरा लगता है? उसकी हालत देखते पूछा। वो बिल्कुल उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके करीब नहीं जाना चाहता था। पहली दफ़ा उसके दिल की मजबूरी थी, मगर अब नफ़ी में सर हिलाते वो उसके सीने में सर छुपा गए। कहीं ज़हीर के चेहरे पे मुस्कुराहट छाई। खाना खाया था? वो उसे कंफर्टेबल करना चाहता था, बिल्कुल ही उसे अपनी बातों और गुर्बतों से सांस लेने के लिए मोहताज नहीं करना चाहता था। ज़हीर उसको खुद में छुपते देख मुस्कुराया। मैं कभी मामा की किसी दोस्त के घर नहीं गया, तुम्हारे लिए ये प्रैक्टिस भी कर ली। मिन्सा की गर्दन को नाक से छेड़ते उसे भी छेड़ लिया। तो क्या एहसान किया है? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, मुझे लेने आना ही होगा तुम्हें हर दफ़ा। उसके सीने से दबी दबी सी धमकी और एहतजाज सुनाई दिया। बीवी के बहुत से हकूक़ भी होते हैं। मिन्सा की बोलते फिर बंद हो गई। अब बोलो, उसे उकसाया। कर तो रही हूँ पूरे। अब धीमी सी आवाज़ निकली। वो मुश्किल से सुन सका। ठीक से तो नहीं कर रही। उसके कान में सरगोशी की। मत नहीं करो। वो समझ चुकी थी वो उसे तंग कर रहा है। वहीं वो मुस्कुराया। बर्दाश्त कर लोगी मेरी गुर्बतें? मैं शिद्दतें लुटाऊंगा आज। उसे पहले ही बता दी। मैं कोशिश करूँगी। वो जानती थी वो उसे नहीं रोक सकती, और वो उसके हकूक़ लेने से रोक भी नहीं सकती थी। ज़हीर उसका चेहरा अपने सीने से निकालते उस पर नज़रें जमा कर उसे देखा। वो आंखें मूंदे उसके सामने चेहरा किए खड़ी थी। ज़हीर शिद्दत से उसके होंठों पर झुकते उन्हें चूमा। वो तड़प कर हाथ उसकी गर्दन में डाल गई। शिद्दतों शिद्दतों से उसकी सांसें पीते वो उसे अच्छी तरह तड़पा गया। वहीं वो आंखें नीचे बस उसमें पनाह ढूंढ रही थी। एक हाथ मिन्सा के कंधों के पीछे और एक उसकी कमर में सहारा दिए वो गुस्से से उसकी सांसें पी रहा था।
منسا کی سانسیں اس کے وجود سے کھینچتے اسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، وہ اس کی عمر کی آدھی بھی نہیں ہے، اس سے چھوٹی ہے۔ منسا دونوں ہاتھ ظہیر کی کالر کو پکڑتے خود کو سہارا دینے کے لیے استعمال کیے تھے۔ وہ مزاحمت بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی شدتیں، وہ اس کی سانسیں کھینچتے اپنی سانسوں میں ملا گیا، ہلکا سا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ آگے پیچھے کیا، وہ تڑپ کر اس کے سینے سے لگی۔ ظہیر اس کے وجود کی خوشبو خود میں اتارتے بھی مسکرا دیا۔ منسا کے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دباتے ہلکا سا کاٹا، وہ سسکی، اور اس کی سسکیاں سنتے وہ دور ہوا، اسے یوں ہی اپنی باہوں میں بھرے بیڈ کی طرف بڑھا۔ منسا اسے بیڈ کی طرف جاتے دیکھ لرزے۔ منسا کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ ظہیر کے بیڈ پر اتارتے ہی اس نے ظہیر کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ احمد پانی۔ وہ رکا، اسے دیکھا، اس کی حالت دیکھ وہ سائڈ ٹیبل سے پانی ڈال کر اسے دینے لگا، کچھ ساتھ ہی اس کے بالوں سے پنس نکالتے انہیں کھولا۔ وہ یوں ہی سپ سپ بھرتے پانی پی رہی تھی، جیسے پانی ختم ہو جانے کا خدشہ ہو، جبکہ اسے یہی خدشہ تھا۔ بس وہ خود ہی اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ نہیں میں پینا۔ ظہیر باقی پانی خود پیتے گلاس واپس رکھا۔ ڈرنا فضول ہے۔ اس کو دیکھا جو اس وقت اپنی ساڑی کی طرح ہی سرخ ہو چکی تھی۔ کیا کمفرٹیبل نہیں ہو؟ کوٹ اور شرٹ اتار کے رکھتے اس کے پاس آیا، جو چہرہ جھکائے اپنی حالت سے بے پرواہ تھی۔ اس کی سرخ لپسٹک تو پہلے ہی اتر چکی تھی، مگر ابھی وہ اسے خوبصورت لگ رہی تھی، ہلکی پھیلی لپسٹک کے باوجود۔ نہیں، وہ بس ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتے، وہ سمجھ نہیں سکی وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اور وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا؟ اس کے پاس بیٹھتے وہی ہاتھ تھامتے اپنے ہاتھوں میں چھپا لیے، اس کے چھوٹے سے ہاتھ ظہیر کے ہاتھوں میں چھپ گئے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، چہرہ جھکائے بتا ہی دیا۔ وہیں ظہیر اسے گہری نظروں سے دیکھا، لیمپ بھی آف کر دیا، پورا کمرہ اندھیرے میں نہا گیا۔ اب نہیں لگے گا۔ اسے بیڈ پر گراتے اس پر سایہ کیا، وہ اس کو اپنے پاس محسوس کرتے پرسکون ہوئی۔ وہیں ظہیر کو اپنی گردن میں جھکتے محسوس کر اس کی رخ پناہ ہوئی۔ احمد، صرف سوچتے ہی اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ وہیں احمد اس کی گردن میں جھکا، وہاں اپنے ہونٹوں کی مہر لگا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی انگلیوں سے سہلاتے وہ اس کی گردن سے ہوتے اس کی بیوٹی بونز کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں محبت سے بوسے دیتے وہ ہلکا ہلکا دانتوں سے کاٹنے پر آ گیا۔ سوری بیبی بٹ آئی کانٹ کنٹرول۔ اس کے سینے پر ناک رگڑتے وہ اس کے سینے پر دانتوں سے کاٹ گیا، ساتھ ہی منسا چیخی تھی۔ اس کی چیخ سنتے ظہیر وہاں محبت سے بوسے دینے لگا۔ منسا کی سانسیں مکمل پھول گئیں، اس کا وجود ظہیر کے بوجھ تلے دبا کپ کپانے لگا تھا۔ منسا نے ہاتھ ظہیر کے بالوں میں ڈالتے ان میں پھیرنا شروع کر دیا، وہ مزید بہکنے لگا۔ وہیں جب بھی ظہیر اس کے ہونٹوں یا وجود پر دانتوں سے کاٹتا، وہ ظہیر کے بال کھینچ دیتے۔ تمہارا سانسیں بھرتا وجود مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبانے سے پہلے انہی ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے سرگوشی کی، پھر اس کی سانسیں کھینچتے وہ اسے تڑپا گیا۔ منسا کے ہونٹوں میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا، وہ تڑپتے اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب وہ ظہیر کے قبضے میں آ چکی تھی، اور اس کی قربت سے نکلنا ناممکن تھا۔ اس کے لیے تو ناممکن تھا اور رہتا۔ باہر چاند ان دونوں کو دیکھ شرما دیا، تارے رقص کرنے لگے، ہوائیں شور مچانے لگیں، فضاؤں میں الگ سا ساز بکھر گیا۔ ظہیر کی شدتیں سہتی اندر وہ تڑپتے اس کی گردن اور گال دانتوں سے سرخ کر گئے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ابھی وہ اپنی طلب پوری کرنا چاہتا تھا، وہی طلب جو اسے خود سے اتنے دن دور ہونے کی وجہ سے بڑھ چکی تھی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی سے شادی کا نہیں سوچا تھا، اور اب اس سے شادی کے بعد وہ سوائے اس کے اور کچھ سوچ ہی نہیں پاتا تھا۔ وہ اسے خود کے گرد لپیٹ چکی تھی، وہ چاہ کر بھی اس کی سوچوں اور خیالوں سے نکل ہی نہیں پاتا۔
ظہیر اس کی سانسیں اس قدر تنگ کر دیں وہ آخر اس کی سانسوں سے سانسیں کھینچنے پر آ گئی۔ تڑپ کر اس کی سانسوں سے سانسیں بھرتے وہ اس وقت استھما کی مریض لگ رہی تھی جسے وقت پر اس کی دوا نہ دی جائے۔ وہیں ظہیر تو اس کی دوا ہی اس سے چھین چکا تھا، اس نے تو تڑپنا ہی تھا۔ ظہیر کو شرارت سوچی، وہ اس سے زبردستی سانس لینے لگا، وہ تڑپ ہی اٹھی، مچلتے اس کا وجود سانسیں رک جانے کے خوف سے پسینے میں نہا گیا۔ وہیں ظہیر کی اس حرکت پر اس کی آنکھوں میں پانی بھرا۔ ظہیر اس کے پاؤں بیڈ پر مارنے پہ پکڑ ہلکی کی تاکہ وہ سانس لے سکے، مگر اس نے نہیں لی، وہ اس کے وجود سے دور ہو گیا۔ منسا سانس لو، غصے سے کہا۔ وہ بغیر سانس لیے سرخ چہرہ اور بہتی آنکھوں سے پڑی رہی۔ منسا اسے گھورا مگر وہ ضد سے پڑی رہی۔ ظہیر کا سانسیں نہ دینا یاد تھا۔ ظہیر اس کے وجود کو جھٹکا کھاتے دیکھ زبردستی اس کے ہونٹوں پر جھکتے اسے سانس دینے لگا۔ ایک ہاتھ اس کی برہنہ کمر پر رکھتے دوسرا سر کے پاس وہ اس کے وجود پر جھکا اسے سانسیں دے رہا تھا، جو اس سے ضد کے چلتے یہ حرکت کر رہی تھی۔ اب بچ کے دکھانا، غصے سے کہتے ہوئے اس کے وجود کو خود میں سموتے اس کی سانسیں بڑھا گیا۔ منسا تڑپ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری سانسیں روکنے کا حق صرف مجھے ہے، تمہیں بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسے باور کراتے اس کے ہونٹوں کو دبائے اچھے سے اسے سبق سکھا رہا تھا۔ منسا تڑپ کر اس کے کندھوں پر تھپڑ مارنے لگی، اس کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ کمرے میں الگ ہی شور برپا تھا، اس کی بھاری سانسیں کمرے میں گونج رہی تھیں، اس کے ساتھ ہی ظہیر کی سانسوں کا الگ سے شور تھا، وہ اس کے وجود سے جان اپنی مرضی سے نکال رہا تھا۔ وہیں وہ صرف تڑپ سکتی تھی۔ ظہیر جیسے مضبوط جسم انسان کے سامنے اس کی مزاحمت اور کوئی بھی کارروائی کیا ہی اثر رکھتی۔ وہ اس کی سانسوں سے کھیلتے اسے اچھی طرح سانس روکنے کا مطلب سمجھا رہا تھا۔ احمد پلیز، پھولی سانسوں سے بھری آواز کی چیخ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اس سے اوپر ہوتے اسے دیکھنے لگا، اس کا سارا وجود پسینے سے نم ہو چکا تھا، اس کے بال چہرے سے چپکے ہوئے تھے۔ ظہیر نے انہیں سائڈ کرتے اس کا چہرہ صاف کیا۔ آئندہ اگر ایسا کچھ کیا جو تمہاری سانسیں بڑھانے کے بجائے تو تمہاری سانسیں بڑھانے کے بجائے میں رکوں گا، اسے وارن کیا۔ وہیں منسا نم نظروں سے اسے دیکھا، اس کی اٹھائی انگلی ہی دانتوں میں دبائے اس پر کاٹا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، وہ اس سے دور جانا چاہتی تھی مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ تم بالکل بھی اچھے نہیں ہو، کہتے اس کی انگلی چھوڑی جو اسے کچھ دیر پہلے تقریباً مارنے کے در پہ آ گیا تھا۔ اب بتاتا ہوں برا کہتے کسے ہیں، کہتے ہی وہ پھر اس کے وجود پر تسلسل جما گیا۔ وہیں اب پھر منسا سوائے تڑپنے کے اور کچھ نہیں کر پائی۔ ظہیر کی شدتوں کے سامنے شاید کبھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے وجود کو تڑپا کر اس کی سانسیں چھین کر بھی اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ نرمی نہیں دکھاتا تھا مگر منسا پھر بھی اس کی گرویدہ ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی بھی اس کی قربت میں تڑپتے اس کے کندھوں کے گرد ہاتھ ڈالے وہ اس کا ماتھا چومنے پر سب بھولتے ہلکا سا مسکراتے، اور ظہیر اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھنے سے اور دیکھنے سے قاصر تھا، مگر ایک عورت کے لیے یہ بہت معنی رکھتی تھی۔ منسا کے لیے بہت معنی تھے اس کے، چاہے ظہیر کے لیے یہ صرف بوسہ تھا، قربت کے لمحات میں تڑپتی بیوی کے ماتھے پر دیا جانے والا سب سے قیمتی بوسہ، جس پر وہ تڑپنے کے باوجود بھی مسکرا دیتی ہے۔ وہ بوسہ نہ جانے کتنا قیمتی تھا۔ وہ سب ہال میں بیٹھے تھے، پری مومنہ سے باتیں کر رہی تھی۔ موسیٰ ابھی اپنے کسی کام سے واپس آیا تھا۔ حارث کل ہی مومنہ اور پری کو جھرنا دکھانے لے کر گیا تھا۔ پری کی تو ضد تھی وہ گھوڑے پر بیٹھے گی، مگر حارث نے موسیٰ کا حکم ہے کہتے اسے بگی پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔
پری نے تو بیلا سے بھی آنے کا کہا مگر وہ مانی ہی نہیں۔ وہ حارث کی اس دن کی حرکت نہیں بھولی تھی۔ وہ بس حارث کا سامنا دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیلا پھر گھر ہی رہی۔ موسیٰ سے مومنہ ناراض تھی۔ اسے بھی 2-3 دن سے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ آج وقت ملا تو وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے آ گیا۔ پری ماں ناراضگی ختم بھی کر دے۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھتے بولا، تمہیں کون سے کسی کی ناراضگی کی پرواہ ہے؟ منہ بنا کر کہا۔ موسیٰ مسکرایا، پرواہ ہے، اسی لیے تو آپ کو لایا تھا۔ مومنہ نے اسے گھورا۔ ہاں، بس بیوی کی ناراضگی کی پرواہ تھی۔ چاہتے ہوئے بھی کندھے سے اس کا سر نہیں جھٹک سکی۔ وہ مومنہ کو پری اور ہارون سے زیادہ عزیز تھا۔ ان دونوں سے پہلے اس نے موسیٰ کو اپنا بیٹا مان کر اسے پیار دیا تھا۔ آپ نے کہا کسی کی، تو میں نے اپنی بیوی کی کر لی۔ مومنہ کی گھوری پر وہ گہرا مسکراتے اس کے قدموں میں بیٹھا۔ چھوڑ آتا ہوں واپس آپ کو آپ کے جاننے کے پاس، اداس مت ہوں۔ اور بہو اور بیٹے کے ساتھ خاصے خوش ہیں وہ ان سب سے واقف تھا۔ موسیٰ پٹ ہو گئے۔ جانی والے لفظ پر وہ بلش کر گئی، حالانکہ اسے خود جنید کو جانی کہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ کبھی اسے یہ لفظ غیر شناسا لگا ہی نہیں۔ مار لیں، اس نے گال آگے کیا۔ مومنہ نے ہاتھ اٹھایا مگر مارنے کے بجائے اس کے بال بگاڑتے اس کی گال پر بوسہ دے گئی۔ وہی کچن سے آتی پری کو محبت کا یہ مظاہرہ سمجھ نہیں آیا۔ ماما، بچپن میں مجھے لگتا تھا موسیٰ آپ کا بیٹا ہے اور مجھے آپ اٹھا کر لائی ہیں۔ اس کی بات سنتے وہ دونوں کھل کر مسکرائے۔ کہیں اپنی بات کا مذاق بنانے پر پری نے ان دونوں کو گھورا۔ وچ اٹھانی ہوتی تو وہ کوئی اچھی سلجھی بچی اٹھاتے۔ یقین کر لو تم ان کی اپنی ہی بیٹی ہو۔ پری نے پاپ کارن کی پلیٹ اسے دے ماری۔ پلیٹ تو اس نے کیچ کر لی مگر پاپ کارن سارے گر گئے۔ موسیٰ، تنگ مت کرو میری بچی کو۔ مومنہ باہیں پھیلائیں، موسیٰ کو گھورتے وہ ان میں آسمائی۔ مومنہ اب موسیٰ کو چڑھاتے مومنہ سے پیار بٹورنے لگی۔ پری اب موسیٰ کو چڑھاتے مومنہ سے پیار بٹورنے لگی۔ جب پری ماں نے واپس آنا ہے؟ پری نے اداس نظروں سے اسے دیکھا۔ مائے بیچ، اپنے بابا کا بھی سوچو، 3 دن سے دور ہے پری ماں ان سے۔ اس کی آنکھیں جھلکنے کو تیار تھیں، وہ کچھ نارمل ہوں۔ تمہاری برتھ ڈے پر پھر لے آئیں گے، پری ماں کو بھی جانے تو انہیں۔ پری مومنہ کا ماتھا چومتے اس سے دور ہوئی۔ پکا؟ انگلی اٹھائے پوچھا۔ اس نے بغیر مومنہ کی پرواہ کیے اس کا ماتھا چومتے پکا کہا۔ مومنہ مسکراتے چہرہ موڑ گئی۔ وہیں پری اسے گھور کر دیکھا، وہ مسکرا دیا۔ آ جائیں، آپ کو آپ کے جاننی کے پاس چھوڑائیں۔ ذرا سا جھکتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مومنہ اس پر ہاتھ رکھتی اٹھی۔ پری کو اپنا خیال رکھنے اور دوبارہ آنے کا کہتے وہ موسیٰ کے ساتھ باہر نکلی۔ پری بھی پیچھے ہی آئی۔ مومنہ کو حارث کے ساتھ گاڑی میں بٹھاتے وہ دونوں واپس آ گئے۔ حارث ہی اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہیں پری موسیٰ کے گلے لگ گئی۔ اداس مت ہو، میں نے کہا نا۔ نرمی سے اس کے ہونٹ چومتے اسے گود میں اٹھا لیا۔ موسیٰ، ہمارا بیبی بھی یہاں ہوگا؟ اچانک ہی اس کی ساری سوچیں اپنی بیبی کی طرف چلی گئی۔ یس، وہ اسے اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اگر ڈاکٹرز اور مشینز کی ضرورت پڑی تو؟ موسیٰ اسے گھورا۔ نہیں پڑے گی، اگر پڑی تو یہاں سب کچھ ہے۔ اس کی معلومات نے اضافہ کیا۔ وہ 2 دن پہلے ہی ساری مشینز منگوا چکا تھا۔ مینشن کا ایک کمرہ مکمل لیبر روم کے طور پر سیٹ کر دیا گیا تھا اور ڈاکٹرز بھی وہ اگلے ماہ منگوا لیتا۔ اس کے لیے کون سا کام مشکل تھا؟ سارا سامان، زور دیتے پوچھا۔ ہاں، اور اب مزید سوال نہیں۔ موسیٰ اسے گھورا۔ کیوں؟ پری اس کی داڑھی سے کھیلنے لگی۔ اس نے بھی نہیں روکا۔ موسیٰ ان چند ماہ میں داڑھی پھر سے بڑھا لی تھی۔ یہ پری کی خواہش پر تھا، جس سے اس کی داڑھی پسند تھی، جس سے وہ وقفے وقفے سے کھینچتی بھی رہتی۔ موسیٰ، بیبی کا نام کون رکھے گا؟ موسیٰ کے بیڈ پہ ڈالتے وہ اپنے بازو اس کی گردن میں ڈال گئی۔ وہ اس کو نظروں سے میں واپس آتا ہوں کہتے کمرے کے پردے برابر کرتے اس کے ساتھ آ لیٹا۔ تم رکھو گی؟ تمہارے اتنا درد برداشت کرنے کے بعد کسی اور کے پاس حق ہی نہیں ہے نام رکھنے کا۔ پری پھر اس کے چہرے کو چھیڑنے لگی۔ کبھی آئیبرو کے بال تو کبھی داڑھی۔ تو کیا نام رکھوں میں اس کا؟ اب اسے نئی فکر لاحق ہوئی۔ جو بھی تم رکھنا چاہو۔
اس نے کھلی آفر دی۔ میں چاہتی ہوں اس کا نام ریڈ رکھیں، اگر بیٹی ہوئی تو بابا، بیٹا ہوا تو ریڈ نام رکھیں گے اس کا۔ منہ سے اس کا ماتھا چوما۔ تم جس سے مرضی رکھوا لینا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسے اپنی طرف سے بے فکر کیا۔ تمہیں کیوں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تمہاری بھی اولاد ہوگی وہ۔ اسے گھورتے لڑنے پر آ گئی۔ ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ تمہارے بطن سے ہوئی اولاد میرے لیے قابل محبت ہے۔ وہ اس بات پر بلش کرتے اس کے سینے میں چھپی۔ موسیٰ، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ موسیٰ اس کے بال سہلانے لگا۔ جب تم بے فکری سے میرے ہونٹوں پر جھکی انہیں چوم رہی تھی۔ پری چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا۔ تب تو تم نے مجھ پر اتنا غصہ کیا تھا، منہ بناتے کہا۔ اسے آج بھی اپنی اس حرکت پر ذرا شرمندگی نہیں تھی۔ اگر میں تب محبت برساتا تم وہ بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ اس کی گردن کو ہاتھ سے سہلاتے کہا۔ وہ اس کے لہجے پہ کپ کپ آ گئی تھی۔ تب کیوں ہوئی؟ وہ موسیٰ کی شدت دیکھتے واپس پہلی بات پر آ گئی۔ مجھے اس لڑکی سے محبت ہوئی تھی جو بغیر کسی کی پرواہ کیے بس مجھے چاہتے میرے ہونٹوں پر جھکی تھی، جسے بس میرے ہونٹ ٹیسٹ کرنے تھے، جسے کسی کے دیکھ لینے کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ موسیٰ کی باتوں پر وہ اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اس کے ہونٹوں کچھ آج بھی چومنا چاہا تھا، مگر اب وہ بدلے میں غصہ نہیں، واقعی پیار نے چھاور کرتا، جو وہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ ان دنوں تو بالکل بھی نہیں۔ موسیٰ، تم نے مجھ سے اچانک نکاح کیوں کیا تھا؟ آج تو شاید وہ اس کا انٹرویو لینے پر آ گئی تھی، کیونکہ مجھے بھی یہ ہونٹ چومنے تھے، بغیر کسی مذہبی رکاوٹ کے، بغیر دل کی کسی ملامت کے، بغیر ضمیر کے سوالوں کے۔ اس کے ہونٹ آج پھر ہونٹوں سے سہلائے، اور وہ مزید وجہ جاننا چاہتی تھی۔ مجھے تمہارے کندھے پر سر رکھ کر رونا تھا۔ پری حیرت سے سر اٹھایا تھا۔ کیوں؟ وہ موسیٰ کو کبھی کمزور اور روتا ہوا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر تمہارے پاس آتے ہی میں ہر غم بھول گیا۔ تمہاری شرارتیں اور باتیں مجھے سب بھلا گئیں۔ اس کی بات پر پری کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کے سامنے کیا۔ میں تمہیں کبھی کمزور دیکھنا بھی نہیں چاہتی، کبھی نہیں، اس کے ہونٹ چومتے بتایا۔ وہیں وہ اس کے ہونٹ جواباً چومتے ہاں میں سر ہلا گیا۔ موسیٰ اچانک اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا۔ جواب دیتے اپنی گال پر رکھی اس کی ہتھیلی چومی۔ کیا بیبی ہم دونوں کے درمیان سوئے گا؟ موسیٰ اس کی باتوں پر مسکرا دیا۔ اس کی سوچیں گھوم پھر کر اپنی اولاد پر جا رہی تھیں۔ شاید دل میں احساسات جاگنے لگے تھے، شاید ہر ماں کے دل میں جاگتے تھے، ہاں، جب تک وہ الگ سونے کے قابل نہیں ہو جاتا، اور جب الگ سونے کے قابل ہو گیا تو کہاں سوئے گا؟ الگ کمرے میں؟ موسیٰ اس کے سوالات کے جواب سکون سے دے رہا تھا۔ نہیں، ہمارے کمرے میں الگ بیڈ پر، اور اگر تمہاری طرح ہوشیار اور چالاک ہوا تو جلد ہی اپنے کمرے میں بھی چلا جائے گا۔ پری اسے گھورا۔ وہ مسکرا دی۔ میری اولاد مجھ پر ہی جائے گی؟ گھورتے کہا۔ مطلب چالاک؟ وہ موسیٰ کی گال پر دانتوں سے کاٹ گئی۔ وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالے اسے ساتھ لگا گیا۔ اچھے سے جانتا تھا وہ اپنی حالت کی وجہ سے چڑچڑی ہو رہی ہے، اور اسے اسی لیے تو اس حالت میں پیار سے ہینڈل کرتا تھا، اس کے ہر موڈ سوئنگز کو پیار سے ہینڈل کرتا۔ میرے بچے تم پر نہیں جائیں گے۔ دور ہوتے اس کی گال دیکھی جو سرخ ہو چکی تھی۔ وہ مطمئن ہوئی، ساتھ ہی اپنے خیالات بھی بتائے۔ ہمارے بچے، اور مجھ پر کیوں نہیں جا سکتے؟ موسیٰ کی گھوری دیکھ اس نے ڈبل گھوری دی۔ بس نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے، ڈٹائی سے جواب دیتے وہ موسیٰ کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ مائی بچ؟ موسیٰ نے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ یس مائی ڈائمنڈ، موسیٰ متاثر ہوتے انداز میں مسکرایا۔ کیا خیال ہے پھر ڈائمنڈ بند کر دکھاؤں؟ پری اس کی کمر میں گرفت سخت ہوتی گرفت پر مچلی۔ موسیٰ نو، وہ چیخی، مگر موسیٰ پہلے ہی اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں اتارنے لگا، اس کی خوشبو کو اپنی خوشبو میں بھرتے ہوئے اچانک رکا۔ تم میرا کلون استعمال کرتی ہو؟ موسیٰ اس کی خوشبو پہچانتا تھا۔ یس، پھولی سانسوں سے کہا۔
ایک ہاتھ کی پشت سے نم ہونٹ صاف کیے۔ موسیٰ اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے پکڑتے سر پہ پن کرتے دوبارہ وہ ہونٹ نم کر گیا۔ وہ بیڈ پر پڑی اس کی شدتوں پر مچلی، حالانکہ وہ شدتیں دکھا ہی نہیں رہا تھا۔ یہ تو وہی نمونہ تھا جو اس نے پہلی شام نکاح کے بعد دکھایا تھا، مگر اب وہ بس اس حالت میں نہیں رہی تھی یہ نمونے برداشت کر پاتی۔ موسیٰ اس کا مچلنا تیز ہوتے محسوس کر اس سے دور ہوا۔ وہ تڑپتی سانسیں بھرنے لگی۔ اس کے ہونٹوں کو انگلی سے صاف کیے جن پر خون کی ہلکی سی بوند تھی، پھر وہی انگلی اپنی منہ میں ڈالتے وہ خون ہونٹوں سے چوس لیا۔ تم مجھے بالکل نرمی سے نہیں چھوتے۔ اس کے ہونٹ ابھی تک کپ کپ آ رہے تھے، اور یہ سارا موسیٰ کی شدتوں کو کمال تھا، کیونکہ میں تمہیں نرمی سے چھو ہی نہیں سکتا، اور مجھے خود کی طرف متوجہ کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا یہ۔ پری نے اسے گھورا۔ تو کیا اب تم مجھے سزا دو گے؟ انگلی اٹھائے پوچھا۔ موسیٰ اس کی حرکت پر لب دبا گیا، وہیں اس کے لب دبانے پر پری کی سانسیں اٹکیں۔ ایسے مت کیا کرو، میری سانسیں اٹک جاتی ہیں، اس کے دانتوں سے ہونٹ آزاد کرواتے کہا۔ موسیٰ کی آنکھوں کی تپش پر وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کے ہونٹ سہلانے لگی۔ وہ بالکل بھول چکی تھی وہ کس قدر جنونی ہے۔ سو جاؤ ورنہ میں ساری رات سونے نہیں دوں گا۔ اس کی دھمکی پر بھی وہ اس کے ہونٹ آنکھوں میں دیکھتے اس کے ہونٹوں پر جھک گئی۔ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے وہ اس کے ہونٹ چوسنے لگی۔ موسیٰ اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کے سینے پر پڑی اس کے ہونٹوں پر جھکی، اس کے ہونٹوں کی دیوانی بیوی تھی، جسے اس کی شدت و جنونیت کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر کچھ ضروری تھا تو صرف اس کے ہونٹوں کو چومنا، جو وہ ہر صورت کرتی۔ جب وہ پیچھے ہوئی تو اس کی اپنی سانسیں پھول چکی تھیں۔ موسیٰ نرمی سے اس کی کمر سہلاتے اس کی سانسیں ہموار کی۔ تم ہونٹ چومو پھر بھی میری سانسیں پھولتی ہیں، میں چھوموں پھر بھی میری سانسیں پھولتی ہیں، ایسا کیوں؟ سوال پوچھتے کافی سوچ بچار کیا گیا تھا، اسی لیے تو کہتا ہوں جان بناؤ، تم سنتے ہی نہیں۔ موسیٰ اس کے سوالوں پر مسکرا رہا تھا۔ وہ شاید خود بھی نہیں جانتی تھی کیا پوچھ رہی ہے۔ وہ اکثر یوں ہی الٹے سیدھے سوال کرتی تھی، جن کا جواب موسیٰ پوری توجہ سے دیتا۔ میں تمہارے ساتھ جم کیا کروں گی۔ موسیٰ اس کا سر سینے پر رکھتے اس کے بال سہلائے۔ یوں ہی بے تکی باتیں کرتے وہ موسیٰ کی مکمل دلچسپی دیکھتے جواب سنتے مسکرا بھی دیتی۔ وہ اب نیند میں جا رہی تھی۔ موسیٰ بھی اسے پرسکون ہونے دیا۔ باہر بیلا اداس سی بیٹھی تھی۔ پہلے تو مومنہ تھی تو اسے اچھی کمپنی مل گئی تھی، اب مومنہ بھی چلی گئی۔ حارث کی حرکتیں اب پھر پہلے جیسی ہوتے دیکھ وہ اکثر لرز جاتی۔ اس کی نظریں اور ان کی تپش وہ اکثر اپنے وجود پر محسوس کرتی۔ وہ ماضی بھول چکی تھی۔ یہ تو حارث تھا جو ماضی سے نکلا ہی نہیں۔ وہ تو اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھلا چکی تھی، مگر حارث اس برے خواب سے نکل ہی نہیں سکا تھا۔ اگر نکل آتا تو شاید اب تک اس کے وجود کو اپنی محبتوں سے معتبر کر دیتا، اس کی سانسیں ویسے ہی چھین لیتا جیسے اس کی بیماری کی حالت میں چھینی تھی۔ وہ اکثر اس رات کو سوچ کر فکر مند ہوتی، کیا حارث حد سے بڑھ گیا تھا؟ اور اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ چاہے وہ جانتی تھی وہ پہلی دفعہ حد سے نہیں بڑھا، وہ تو ہر دفعہ حدیں کراس کر جانے والوں میں سے تھا، اور بیلا کے معاملے میں تو اس نے کبھی حدیں بنائی ہی نہیں تھیں جنہیں کراس کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش آتی۔ وہ بیلا کا پلے بوائے تھا، اس کا گھوسٹ جو اسے اکثر راتوں کو خواب میں آ کر ڈرا دیتا تھا۔ وہ واقعی کا گھوسٹ تھا جو بیلا کی سانسیں چھیننے میں سیکنڈز لیتا تھا۔ بیلا کا پلے بوائے گھوسٹ، وہیں بیلا اس کی ماضی تھی، صرف خوفناک ماضی اور ایک گناہ۔ نہ جانے اب ان کی کہانی کیا موڑ لیتی۔ جی تو یہ تھا آج کا سویٹسٹ سا ایپیسوڈ، سم رومانٹک moments of Zahir and Minsa, and the other side Pari and Musa. So let's wait for the next episode. Until then, take care of yourself, and also don't forget me to your prayers. Allah Hafiz.
and please also share and subscribe my YouTube channel, and it will be very thankful for me. Allah Hafiz.